अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू नारोवाल। थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई है, बड़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। सफर ठीक रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आइए प्लीज। अमलन दिन का आगाज कैसे होता है, कौन सा काम है जो मैंडेटरी है? मेरा ख्याल है जी सुबह कोई भी जो इंसान है उसकी कोशिश होती है कि पहले दिन का आगाज अल्लाह के हजूर अपना सिजदा टेक के वो करे, फिर नाश्ता और उसके बाद चल सो चल, फिर रात 12-1 बजे से पहले घड़ी रुकती नहीं है। कहीं जाना हो तो ड्रेसिंग की सिलेक्शन कौन करता है? क्या कभी आपने अपने कपड़े खुद इस्त्री किए या जूते पॉलिश किए? देखिए मैं तो बहुत इस मामले में प्रैक्टिकल हूँ। जो शख्स हॉस्टल में रह चुका हो ना, सही, तो उसको बिल्कुल, बल्कि मैं कोई और कर रहा हो तो पकड़ के खुद इस्त्री करना प्रेफर करता हूँ। तो इस मामले में खुद कफील हूँ, कपड़े भी इस्त्री करने के मामले में और जूते भी पॉलिश करने। हम PF कॉलेज सरगोदा जब पढ़ते थे तो वहाँ मुकाबला होता था कि जो जूते बेहतर चमकाएगा उसकी शाइन ऐसी होगी कि जिसमें आपको चेहरा भी नजर आए, उसे नाम मिलता था। तो इन चीजों में बड़ी जूते पॉलिश करने का। आपकी सारा दिन बड़ी हैवी एक्टिविटी होती है, नाश्ता क्या हैवी करते हैं? नहीं, नाश्ता इतना हैवी नहीं, बल्कि बसा औकात तो ये होता है कि वो भाग दौड़ में बस हाथ में पकड़ के कई दफ़ा वो प्याला जो है पॉरेज का या दलिए का गाड़ी में ही नाश्ता करना पड़ता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि मैं कोई बहुत हैवी खाना नहीं खाता। अमूमी तासर यह है कि सियासतदान बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, लेकिन आप तो बड़े हैंडसम और स्मार्ट हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इत्तेदाल ही इंसान के लिए अच्छा है, और वो बड़ी एक हिकमत है उस हदीस में कि आप खाना इतना खाएं कि थोड़ी सी भूख छोड़ दें। तो एक्सरसाइज और अच्छी खुराक, मुतदल खुराक, ये सेहतमंद जिंदगी की बहुत अहम कुंजियां हैं। एहसन भाई, ईवान में हमने देखा है ख़वातीन तो ऐसे आती हैं फैशन शो में जैसे आ रही हों, तो क्या आप भी उनका मुकाबला करने के लिए स्पेशली तैयार होके जाते हैं? ऐसी बात नहीं है, इंसान को अपनी शख्सियत में सफाई रखनी चाहिए, और तैयार होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने। मैंने कभी ज़िंदगी में ब्रांडेड शॉपिंग नहीं की। अच्छा। और लेकिन यह है कि अगर आप एक अच्छे ज़ौक़ के साथ, अच्छे टेस्ट के साथ ड्रेसअप हों तो ये आपकी शख्सियत को चीज़ बेहतर बनाती है। और मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊं कि जब नैब ने मुझे गिरफ्तार किया तो उसके बाद अगले दिन वो रिमांड के लिए पेश करते हैं, तो मैं पूरा बन ठन के और वो टाई सूट लगा के नीचे उतरा, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो मुझे कहने लगा आप तो बड़ी तैयारी करके आए। मैंने कहा यार, हमारे पंजाब में कहा जाता है कि जब शरीकों को जाते हैं ना सज बज के जाते हैं। तो जब दुश्मन के सामने भी पेश होना है ना तो सज बज के होना है, ताकि उसे कहीं मुगालता ना हो कि ये कमजोर पड़ गया। इसके हौसले जो है तो इसी तरह वो जेल में भी मेरी यही रूटीन होती थी कि मैं सुबह नाश्ते के बाद तैयार होकर जो मुताला करना है या वहाँ बैठना है, तो मैं जिंदगी में कभी कोई अपने लिबास में जेल में भी तब्दीली नहीं लाया था, जैसे कि मैं कैदी हूँ, ताकि मैंने कहा जो कैद करने वाले हैं उन्हें रिपोर्ट हमारी पल पल की जाती है, तो उन्हें पता हो कि इनका कोई हौसले में कमी नहीं है। एहसन भाई, आज के क्या प्रोग्राम है? आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे? जी, आज आप मसरूफ दिन गुजारेंगे। आपको भी अंदाज़ा होगा कि एक अवामी नुमाइंदगी की क्या ज़िंदगी होती है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके इंतज़ार में मैं भूखा हूँ। पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आज मुख्तलिफ अवामी नौयत की इंगेजमेंट्स हैं। हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी थे तहरीक पाकिस्तान के, उनका इंतकाल हुआ है, उनकी याद में एक प्रेस क्लब में रेफरेंस है। फिर कुछ शादियां हैं, कुछ गमियां हैं, कुछ दोस्तों से मुलाकातें हैं। तो आज बड़ा भरपूर दिन है रात गए तक। चलिए हम आपके साथ हैं। जी है, चलिए। तो आइए जनाब, आप भी शरीक हो नाश्ते में। थैंक यू जी। दलिया है, ब्रेकफास्ट का मेन्यू कौन तय करता है? बस वो स्टैंडर्ड ही है जी। इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता, दलिया होता है और अंडा, टोस्ट या फल थोड़ा। एहसन भाई, वालदा से आपकी बड़ी एसोसिएशन थी, माँ के नाश्ते की क्या खास चीज़ आपको याद आती है? उनकी तो
ہمیشہ سے انہوں نے بہت ہمیں وہ امیزنگ پرسن تھیں. وہ خاتون خانہ بھی تھیں, ان کا سوشل ورک بھی ہوتا تھا, وہ فیملی کو بھی ٹائم دیتی تھیں, بچوں کو بھی دیتی تھیں, اپنے عزیزوں کو بھی, اپنے سسرال کو بھی. اور ہم اکثر انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اتنی انرجی کہاں سے لے کر آتی ہیں. تو بچپن سے انہوں نے ہمیں ہر ہماری شوق کے مطابق چیزیں دیں. کبھی بچپن میں پراٹھا بھی کھایا, کبھی فرینچ ٹوسٹ بھی کھائے, کبھی وہ ایک میٹھا انڈا ہوتا تھا چینی کے ساتھ اسکرمبلڈ ایگ, وہ کھایا. تو طرح طرح کی چیزیں کھائیں, بڑی چیزیں بچپن میں ان کے ہاتھوں کی مزے کی کھائیں, اور وہ یاد آتی ہیں. انسان جو ماں کے ہاتھ کا ناشتہ ہے اس کا زندگی میں کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا. بالکل درست کہا آپ نے. تو کچن میں کتنا انٹرسٹ ہے آپ کا؟ کبھی خود کوئی چیز پکائی ہے؟ میرا کوئی اتنا زیادہ اس میں شوق نہیں, البتہ ناشتہ میں اچھا بنا لیتا ہوں ہر طرح کا. بھابھی کے ہاتھ کی کون سی ڈش پسند ہے؟ وہ تو پھر دال بھی بنا کے دیں گے نا گھر والی, تو وہ بھی آپ کو مرغ ہانڈی لگے گی. ایک سیاستدان کی اگر جو بیگم ہے یا اہلیہ ہیں وہ کچن مینیج نہیں کر سکتی تو اس کی آدھی سیاست رہ جاتی ہے. احسن بھائی, انجیر رکھی ہوئی ہے آپ نے ناشتے میں, بڑی اسپیشل انجیر لگ رہی ہے. یہ ہے جی اسپیشل انجیر ہے. یہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ انجیر کا ذکر قرآن میں ہے, بڑا یہ صحت مند پھل ہے, لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودا جو ہے نا یہ ترکی سے ایک دوست نے لا کے دیا تھا. تو یہ میں نے ایک یہ اور ایک سامنے 2 پودے لگائے ہیں. اس سے ہمیں گھر میں انجیر اپنے لیے مل جاتی ہے کافی, اور بڑی یہ ٹیسٹی ہے. پودوں سے لگتا ہے کافی انسیت ہے آپ. جی 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 بالکل. میرے جو دادا تھے ان کے نام سے آج بھی مشتاق باغ منسوب ہے یہاں پہ. تو وہ پری پارٹیشن جو انڈیا میں مقابلے ہوا کرتے تھے پھلوں کے, اس میں انعام لیا کرتے تھے. ان کا باغ بہت مشہور تھا. تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ وراثت میں یہ ہے. آپ کے دادا جی جو تھے وہ پرنسپل رہے ہیں ویٹرنری کالج کے؟ جی, وہ جو ویٹنری کالج تھا اس کے پرنسپل تھے, اور بہت جو چند اس وقت مسلمان لوگ تھے جو اتنے اعلیٰ اکیڈیمک عہدوں کے اوپر تھے. اور جب وہ پرنسپل تھے تو اس وقت علامہ اقبال بھی گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے, اور ان کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی. بلکہ اتفاق ایسا ہے کہ میرے دادا اور میرے نانا دونوں علامہ اقبال کے ہم اثر تھے, اور دونوں اپنے اپنے رائٹ میں علامہ اقبال سے بڑے دوستی رکھتے تھے. یہ ایک اچھی ہماری خاندان کی دونوں طرف سے جو نسبت ہے وہ علامہ اقبال تک جاتی ہے. پراٹھا کب کھایا آخری بار؟ پراٹھا بھی کوئی کھائے 4-6 مہینے ہو گئے. اب پرہیز بھی زیادہ ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں, جو یہ اب آپ 60 ایئر جب کراس کر لینا تو پھر بہت محتاط ہو جانا پڑتا ہے. کبھی کھیتی باڑی میں بھی کوئی انٹرسٹ ہے؟ بہت کی ہے. اچھا. جب 1976 میں میرے والد کا انتقال ہوا تو میں 2nd ایئر میں تھا, اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نہ بڑی بے یقینی تھی کہ آپ زمین خود کاشت نہیں رکھیں گے تو کوئی قبضہ نہ کر لے. تو 1 سال ہم نے زمین خود کاشت رکھی. ہماری کچھ زمین شیخوپورہ میں تھی, کچھ باول نگر میں تھی. تو اس کی نگرانی کی, اس کو کروایا. اور بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمارا ایک جو ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے اس نے ہی دیکھا بچے ہیں, تو اس نے تھوڑا بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ میری تنخواہ اتنی کریں نہیں تو میں کام چھوڑ دوں گا. تو میں بھی نوجوان تھا, مجھے غصہ آ گیا کہ بھی اتنا پرانا ہے اور یہ بلیک میل کر رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے, اور بجائے یہ کہ یہ اس چیز سچویشن کو سمجھے یہ بلیک میلنگ کر رہا ہے. میں کہا تم ابھی نکل جاؤ, چھوڑ دے جاؤ. تو میں نے ٹریکٹر وہاں شیخوپورے سے لیا اور بائی روڈ میں اسے باول نگر منچن آباد کے پاس ہماری زمین تھی, تو آل دا وے ڈرائیو کر کے اس کو میں خود لے کر گیا وہاں پہ, اور خود میں نے وہاں پہ کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا 4 دن. جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ یہ تو خود شروع ہو گئے ہیں تو 5ویں دن پھر وہ شرمندہ ہو کے واپس آ گیا کہ جی مجھ سے معافی دے دیں, غلطی ہو گئی. تو ایک بڑا ہینڈز آن جو ہے نا ایکسپیرینس ہے مجھے. لیکن سیاست جو ہے نا اس نے کم از کم میرے حصے کی تو 60% زمین ضائع کرا دی ہے. سب ہمارے نانا کی بات امی سنایا کرتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سیاست وہ ہے جو آپ اپنا گھر جلا کے کرو, اور جب گھر جلا کے سیاست کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو, اس میں عزت نہیں ہے.
اور میں نے اس لیے جب نیب نے مجھے پکڑا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو میں صرف ایک چیلنج دیتا ہوں، پورے آپ اپنے اختیارات استعمال کریں. اگر آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ 1993 میں جب میں MNA بنا تھا پہلی دفعہ، اس کے مقابلے میں 2020 میں میرے اثاثوں میں اگر 50-60% کمی نہیں ہوئی یا کوئی ایک مرلے کا اضافہ ہوا تو میں آپ کا قومی مجرم ہوں. آپ ہی کا نہیں، پوری قوم کا مجرم ہوں. الحمدللہ ہم نے تو اپنا گھر جلا کے سیاست کی ہے، اور ایک لحاظ سے گلٹی بھی ہے کہ جو وراثت مجھے ملی تھی کم از کم اگر اس میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا اتنی اپنے بچوں کو تو آگے دے جاتا. تو ان کے حصے کی بھی ہم نے اس ملک کی خدمت میں بیچ ڈالی اور دیانتداری کے ساتھ کی. لیکن اس کا صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ ہمیں بھی نیب کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں بھی چور ڈاکو بنا کے پیش کیا گیا. یہ اس پہ دکھ ہوتا ہے. پہلے جی چاہے ہماری کچہری ہے، اچھا لوگوں کی ہوتی ہے، پہلے ذرا انہیں تھوڑا اٹینڈ کریں گے جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، پھر یہاں سے باہر نکلیں گے. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے صاحب؟ خیریت ہے؟ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. کیا حال چال ہے؟ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیا حال چال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. کیا حال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیا حال ہے؟ خیریت. کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ ہاں جی دسو حاجی صاحب. پہلے حاجی صاحب نے بتایا ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾਮਲੂਮ ਕੋਈ 7-8-10 ਪਰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਭੇਜਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁਕਾ ਲੈ ਲਓ تو صبح مل لینا جا کے DPO ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 5-7 ਅੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ. ਔਰ ਤੂੰ ਕਿੱਲੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ TV ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ. قاسم صاحب इनकी तरबियत का भी कोई इंतजाम, इनकी तरबियत ही कर रहे हैं ना. मैं इसी से मैंने ये सवाल उठाया ना कि इनकी तरबियत का भी कोई इंतजाम हो गया. موبائل فون دے دینا. وہ ہے کہ میں نے سمجھانا ہے کہ اگر ایک دفعہ فون کٹیا جائے تو مطلب کوئی مصروف بیٹھا بندہ. کئی ساڈے جوان ہے گئے نے وہ بس کلی دبا دینا ہے. آپ مسائل بھی بڑے سسٹمیٹیکل سنتے ہیں. یہ پڑھے لکھے سیاستدان اور عام سیاستدان میں یہی نہیں. لیکن دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. میں جب حکومت میں تھا نا، وزیر داخلہ تھا، CPAC دیکھ رہا تھا، میں نے کبھی ہفتہ اتوار کا ناغہ نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ گھر پہ ہی مقامی طور پہ کچہری کر کے 100-200 بندہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا تھا. صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ میرے 5 سال اقتدار کے جو تھے اس میں اسلام آباد کوئی شاذ و ناظر ہی میرے حلقے کا بندہ آتا تھا. میں نے دیکھا ہے کہ پبلک کو مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہے. کس طریقے سے یہ سارا کچھ نہیں، لیکن اگر آپ نا لوگوں کے ساتھ سچ بولیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو گولی دیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا روب و دبدبہ رکھنے کے لیے اور علاقے میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے انہوں نے کن ٹوٹے رکھے ہوتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں. کسی ایسے بندے کے لیے جو جرائم پیشہ ہے میرے ڈیرے پہ 1 انچ کیا 1 سوئی برابر جگہ نہیں. الحمدللہ میرا جو یہاں پہ نتیجہ تھا 2018 میں وہ پاکستان میں پوری مسلم لیگ نون میں ہائیسٹ ووٹ تھے اور 71,000 کی لیڈ جو ہے یہ پاکستان کے ٹاپ 5 حلقوں میں تھی. تو یہ کوئی پیسے کا کمال نہیں تھا، یہ لوگوں کے ساتھ ایک اچھے تعلق اور شرافت کی سیاست کو لوگوں نے ووٹ دیا. تاثر یہ ہے کہ ویسے تو PTI کی حکومت ہے لیکن یہاں نارووال میں آپ کا راج چلتا ہے، ہر شعبے میں آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے دلوں پہ کس کا راج چلتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا چلتا ہے. لیکن انتظامیہ کے اوپر تو PTI کا راج ہے. اس دور میں انتظامیہ کو ہدایات ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے کسی بندے سے ملنا بھی نہیں ہے. آپ کے ڈیرے پہ پرے پنچایت بھی ہوتی ہے. پرے پنچایت کا ایک ہی اصول ہوتا ہے انصاف. مخالفین بھی آپ کے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہیں. کئی معاملات میں ہم نے اپنے مخالفین کے حق میں فیصلہ کیا جہاں پہ ان کا انصاف بنتا تھا، حق بنتا تھا. ڈرائیونگ خود کرنا پسند ہے یا پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو خود کرنا پسند ہے. جہاں کہیں موقع ملے میں ضرور ڈرائیو کرتا ہوں.
محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. ہم پریس کلب گئے تھے تو پریس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ سیاست میں میڈیا ایز اے ٹول کتنا کارگر ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میڈیا کے ذریعے وہ نیریٹو کو بدل سکتے ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے. مارکیٹنگ کے اندر 4 P's پڑھائے جاتے ہیں، اس میں پہلا P ہوتا ہے پروڈکٹ. آپ کی اگر پروڈکٹ نہیں ہے نا تو آپ اس کی جتنی مرضی پروموشن کریں، پبلسٹی کریں، وہ نہیں چلے گی. آپ کے پاس اگر سچی کہانی نہیں ہے تو میڈیا سچی کہانی آپ کو بنا کے نہیں دے سکتا. جھوٹی کہانی کو وہ سچی نہیں بنا سکتا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا. تو میڈیا بھی تب کارگر ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سچی کہانی ہو. ٹھیک ہے آپ اس کی تشہیر کر سکتے ہیں، لوگوں تک اس پہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کی اپنی کہانی سچی ہو. لیکن کوئی کہے کہ وہ جھوٹ کو میڈیا سے سچ بنا لے گا، ایک وقتی طور پہ کوئی بلبلہ ہوگا لیکن وہ پھٹ جائے گا. سیاست میں لابنگ ایک لازمی عنصر ہے. مخالف لابی کے صحافیوں کو کس طرح قابو کرتے ہیں؟ میں نے زندگی میں نا یہ دیکھا ہے کہ آپ کا بدترین جو مخالف ہے اسے بھی آپ اگر رسپیکٹ دیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اس کی جو مخالفت ہے اس کی بنیاد کو صفائی اس کی کریں یا اس کا جو مس گیونگ ہے اس کا ازالہ کریں تو وہ آپ کا بہترین دوست بھی بن سکتا ہے. کئی میرے ایسے صحافی دوست ہیں کہ جنہوں نے میرے خلاف بدترین کالم لکھے اور وہ مس انفارمیشن کی بنیاد پہ لکھے، لیکن میں نے انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھا اور میں نے یہ سمجھا کہ مجھے ان کی مس گیونگ کو کلیئر کرنا چاہیے. میں نے ان کو حقائق دیے، میں نے ان کو اصل بات بتائی اور کہا آپ خود فیصلہ کریں، اور بعد میں وہ بہترین دوست بن گئے. کیا ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہے بچے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. کیا ہے جی؟ خیریت ہے؟ کیا حال ہے جی؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم سارے. ہم دیکھو امریکہ تو مہمان آئے ہیں، امریکہ تو مہمان آئے ہیں. ہمیں ایک سے دوسری شادی میں جانا پڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یار کی عذاب ہے، بہت مینج کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک میرا دوست تھا امریکہ میں نا تو وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ آپ لوگ تو بالکل موج کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک دن آؤ میرے ساتھ چلو چلتے ہیں. تو ہم صبح 10 بجے نکلے جی تو 4 بجے کہتا مجھے تو آپ اتاریں گھر آپ جائیں. تو میں کہا بس ہوگی تیری. آپ تو شہری بابو تھے، دیہی سیاست میں کیسے ایڈجسٹ کیا؟ نہیں، میرا جو پس منظر ہے وہ تو دیہی ہے. میرا ددحال بھی یہاں پہ ہے، جو ناروال میں ہمارا گاؤں فتوال ہے، ہم ادھر بچپن سے آتے جاتے رہے. میرا نینہال کا ماحول بھی دیہاتی تھا. تو اگرچہ ہماری اپ برنگنگ شہروں میں ہوئی، والد صاحب انجینئر تھے اور وہ ملازم پیشہ تھے، وہ کراچی اور لاہور زیادہ تر رہے. تو ہم تعلیم کے سلسلے میں لاہور کراچی رہے، لیکن چھٹیوں میں باقاعدگی کے ساتھ ہم دیہات میں آتے جاتے تھے. اور آجی تصویر لانی ہے تو نہ لا کے لا رہا میری کلر کی لائے گا. ہو گئی، چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ راضی ہو؟ مہربانی بڑی. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اور راضی بازی تگڑے؟ جی کم شم کیسا چل رہا ہے؟ چلو اللہ خوش، اللہ خوش رکھے. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک ہو؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ہیں 3 میں. اب آپ کو پتا ہے کہ سب لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. ناروال میں یونیورسٹی ہے، 16 پڑھنی ہے. اچھا شاباش.
جی آگے تھوڑا لمبا لائے نا. حسن صاحب ابھی ہم بازار سے گزر رہے تھے, لوگوں کا آپ سے تعلق اور جس طریقے سے آپ سے پیار محبت کرتے ہیں بڑا زبردست لگا مجھے. تو کیا لوگوں پہ جادو کیا ہوا آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ ایک سیاستدان کی زندگی کی اصل کمائی عوام سے اس کو جو محبت ملتی ہے وہی ہے, اور میں بے حد خوش قسمت ہوں کہ مجھے اپنے لوگوں کی بے حد محبت ملی ہے. ناروال کے عوام نے ہر دور میں مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا, اور میں نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کے اس کے اعتماد کو میں کبھی ٹھیس نہ پہنچاؤں. میں نے اپنی وفاداری نہیں بدلی کہ ناروال کے لوگوں کی دی ہوئی جو پگ ہے اس پہ کبھی دبا لگے, اور میں نے کوشش یہی کی ہے کہ دیانتداری سے اپنے علاقے کی خدمت کروں. اور آج آپ پاکستان میں کہیں جائیں, جو بھی شخص ناروال 5-7 سال کے بعد آیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی ناروال میں کیا جن پھر گیا ہے. آپ لاہور سے بھی الیکشن لڑ سکتے تھے, تو ناروال کو کیوں اپنا حلقہ انتخاب بڑا اچھا سوال کیا. نہ صرف یہ کہ میں لاہور سے بھی لڑ سکتا تھا یا سینیٹر بھی بن سکتا تھا, آرام سے گھر سے آئے تقریر کی, گھر چلے گئے. یہ گلیاں نالیاں کچے راستے لوگوں کے کشت نہ کرنی پڑتی. دیکھیں جب میں سیاست میں آیا نا تو مجھے یہ ضرور ایک میرے اندر خیال تھا کہ اگر میں سیاست میں ترقی کروں گا تو مجھے اپنے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے. وہ جگہ جہاں میرے بزرگوں کی قبریں ہیں وہ ایک پسماندہ ضلع ہے, اسی لیے میں نے نارووالی کو چنا. یہاں پر میرے بزرگوں کی روٹس تھیں, میری اپنی روٹس ہیں. میں نے تعلیم کو اپنی سیاست کی بنیاد بنا. دیکھیے میرا تعلق کسی سرمایہ دار گھرانے سے یا جاگیردار گھرانے سے نہیں ہے. ایک مڈل کلاس فیملی تھی جو ایجوکیٹڈ تھی, اور میں جب سیاست میں آیا تو میرے ساتھ میری والدہ کی دعائیں, اللہ کی مہربانی اور میری تعلیم تھی. اور آپ دیکھیے کہ اس تعلیم کے ساتھ میں پاکستان میں وزیر داخلہ کے عہدے تک پہنچا, پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں. پروفیسر احسن اقبال صاحب کا وزیر داخلہ صاحب, نارووال نو بس جاوے, نارووال نو بس جاوے. یہ سیٹ انشاءاللہ تہاڈی پکی ہے, کوئی غیر نہ ہاتھ لاوے. نیب کہتا ہے کہ آپ نے لمبا مال پانی بنایا ہے. دیکھیے جو نارووال سپورٹ سٹی ہے اس کا ریفرنس اگر آپ پڑھیں تو اس میں میرے پہ یہ الزام نہیں ہے کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی کمیشن لیا ہے یا کوئی کیک بیک لیا ہے. میرے پہ الزام یہ ہے کہ نارووال جیسے چھوٹے ضلع میں اتنا بڑا قومی منصوبہ کیوں بنا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی منصوبے کی منظوری ہوئی تھی 2009 میں, جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی. ہم جب 2013 میں آئے تو ہمارے منشور میں تھا کہ ہم کھیلوں کو فروغ دیں گے, تو ہم نے اسے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ جو قومی سطح پہ کھیلوں کے شعبے میں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے, جو نوجوان کھلاڑی ہیں, ان کی تربیت کے لیے ایک مثالی ادارہ بنے جس میں انٹرنیشنل لیول کی ساری فیسلٹیز ہوں. 90% تقریباً یہ مکمل ہو گیا تھا, اور اس میں اپریل 2018 میں پاکستان کرکٹ ٹیم میچ بھی کھیل کر گئی. لیکن جب یہ حکومت چینج ہوئی انہوں نے اس پہ کام روک دیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہی منصوبہ ایک بھوت بنگلہ بن گیا. جس کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم میچ کھیل کے گئی تھی آج وہاں 4-4 فٹ گھاس اگا ہوا ہے. اور اگر یہ منصوبہ سیاست کی نظر نہ کیا جاتا تو ہمارا وہ جو نوجوان کھلاڑی جو ٹوکیو اولمپکس میں جیولن تھرو کے اندر تقریباً پہنچ گیا تھا میڈل کے قریب, وہ یہاں 1 سال پریکٹس کر کے گیا ہوتا, اس کو میڈل مل جانا تھا. نارووال کے بارے میں آپ کے کیا خواب ہیں؟ میرا خواب یہ ہے کہ یہ ضلع انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ترقی یافتہ ضلعوں میں ہوگا, اور ہم اس ضلع میں ترقی کو علم اور تعلیم کے ذریعے کر کے دکھائیں گے. اکثر لوگ آپ کو پروفیسر اور ارسطو کہتے ہیں, یہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا مائنڈ کرتے ہیں؟ نہیں, میں تو اس پہ خوش ہوتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی اگر مجھے یاد کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے نام سے کرتے ہیں جو قابل فخر ہے. ارسطو ہونا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, اور پروفیسر ہونا بھی شرمندگی کی بات نہیں, بلکہ میں تو 7-8 سال یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. بڑی پر اثر گفتگو کرتے ہیں, یہ فن کہاں سے سیکھا؟
میرا خیال ہے کہ اثر جو ہے نا وہ دو باتوں سے آتا ہے. ایک آپ سچی بات کریں اور ایک دل سے کریں. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ضرور اثر رکھتی ہے. پروفیسر صاحب بڑی خاص چائے ہے. جی بالکل, یہ اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اس ہوٹل سے بہت اچھی چائے ملتی ہے, تو آپ اگر ان کی چائے پئیں تو آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اچھی چائے جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل پہ ملے. یہ جو کھوکے کے اوپر آپ کو بہترین کھانا بھی ملتا ہے اور چائے بھی ملتی ہے جس کا مزہ کئی دفعہ 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ سیاست میں جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں بڑے ایلیٹ کلاس تصور کی جاتی ہے. میں بحیثیت وزیر بھی حکومت میں جب تھا, جب بھی ٹریول کرتا تھا اکانومی کلاس میں ٹریول کرتا تھا, اور اس سے لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہوتا تھا, خوشی ہوتی تھی انہیں دیکھ کے کہ منسٹر بھی ان کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی میں اکثر جب جاتا ہوں کہیں نہ کہیں رک کے کسی کھوکے پہ کسی اسٹاپ پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ملتا ہوں, تاکہ مجھے بھی اس سے رہنمائی ملتی ہے اور لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. ویسے تو سیاست بڑا دلچسپ کھیل ہے, اس کے علاوہ بھی کسی کھیل میں دلچسپی ہے؟ کھیلوں سے شغف ہے. اب اتنا ٹائم تو نہیں ملتا کہ ہم باقاعدگی سے کھیلیں, لیکن دیکھتے ضرور ہیں, کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, اور گھر میں بچوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس میں کھیل لیتا ہوں. لیکن جب یہ میرے ہاتھ میں گولی لگی تو اس سے ابھی رائٹ ہینڈ سے ذرا کھیلنا مشکل ہو گیا, لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں. گولی مارنے والے اور جوتا پھینکنے والے کو کس کے کہنے پر معاف کیا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا المیہ ہے. میرے جسم میں آج بھی وہ گولی موجود ہے جو ایک نوجوان نے نفرت کے ذہن سے مجھے ماری. اور کتنا بڑا المیہ ہے کہ مذہب کو ہم استعمال کرتے ہیں لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ تقسیم کرنے کے لیے اور نفرت بھڑکانے کے لیے. جس شخص نے گولی ماری وہ اپنے تئیں غازی علم دین بننا چاہتا تھا, لیکن جس شخص کو گولی ماری, میں بہت گناہگار انسان ہوں, لیکن میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے ناموس رسالت کا قانون منظور کروایا. کیا ابرار اللہ کا ہمیشہ آپ کا آسان ٹارگٹ رہا ہے؟ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ الیکشن کے موسم میں آتے ہیں. جب الیکشن ہوتا ہے وہ یہاں پہ نظر آتے ہیں, جنازے پڑھتے ہیں. جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو وہ پھر 5 سال کے لیے غائب ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہتے تو پھر یقیناً آپ خود کو ایک آسان ٹارگٹ بناتے ہیں. احسن بھائی, ہم سارا دن آپ کے ساتھ رہے, ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جتنا ہیوی مینڈیٹ آپ کو ملتا ہے اس کا بھی آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. یقینی طور پر آپ نے سیاست میں ایک نئی طرح ڈالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کر سکتا ہے, اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, میں ان کی بھی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے میری محنت کو قبول کرتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یقیناً میں بھی بہت خوش قسمت ہوں کہ جسے اتنی محبت کرنے والے لوگ ملے ہیں. ہم نے عبادت کی ہے, سیاست نے کی, اور میرا بھتیجا بلال اکبر ماشاءاللہ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہا ہے اقبال کے ساتھ. ہم بھی سابق کے ساتھ ہیں. علاقہ ہمارا ان کا مشکور ہے کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. میں احسن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جی. میرے خیال میں پورے نارووال کی عوام احسن صاحب کی بہت شکر گزار ہے, کیونکہ جو خدمت احسن صاحب نے نارووال کی ہے, یونیورسٹیاں یہاں پہ 3 آ چکی ہیں, ہسپتال یہاں پہ تیار ہو چکا ہے, سڑکوں کا جال بچ چکا ہے, سینکڑوں کے حساب سے اسکول بنے ہیں, اور تعلیم کے اوپر جو کام ہوا ہے اس کا تو کوئی بات ہم کر رہے ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نہ صرف نارووال کی شان ہے بلکہ پورے پاکستان کی شان ہے, اور انشاءاللہ ان کو دوبارہ موقع ملے گا تو نارووال کو بالکل مثالی ضلع بنا کے پورے پاکستان کے لیے مثال قائم کریں گے. جہاں تک کاموں کی بات ہے تو یہ تو مثالیں پوری دنیا میں اب نارووال کی دی جا رہی ہیں کہ جتنی ڈیولپمنٹ اللہ پاک کے فضل, جب ساری پسماندگی جو ہے وہ ترقی میں بدل گئی ہے. اللہ پاک انہیں عمر دراز سے کامل دے تاکہ یہ اسی طرح قوم کی خدمت کرتے رہیں. السلام علیکم.
والدہ نیشنل اسمبلی کی ممبر تھیں، ضیاء الحق سے تعلق نے سیاست کی طرف راغب کیا؟ نہیں، سیاست میں تو ایک تو شاید میرے اندر موروثی جراثیم تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نانا کیا میں پاکستان سے قبل متعدد دفعہ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، لیکن میرا جو ذاتی سیاست میں باقاعدہ سفر تھا وہ 1980-81 کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے صدر منتخب ہونے کے بعد شروع ہوا۔ بڑے بڑے کھلاڑیوں کی موجودگی میں میاں نواز شریف کی قربت کیسے حاصل کر لی؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ آپ کا سوال ہے۔ زندگی، رزق اور عزت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا ٹائم ٹیبل بنایا نا، محنت فرض ہے کہ ہم محنت کریں، لیکن جب آپ کا ٹائم ہوتا ہے تو دروازہ تبھی کھلتا ہے۔ تو 1993 میں میرے لیے یہ دروازہ کھلنا تھا، وہ کھل گیا۔ آپ سیکرٹری جنرل ہیں جماعت کے۔ مسلم لیگ کے عملاً 3 صدر ہیں، میاں نواز شریف، مریم نواز اور میاں شہباز شریف، کس کے احکامات کو فالو کرتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے عملاً صدر ایک ہی ہیں، شہباز شریف ہیں۔ مسلم لیگ نون کے عملاً قائد ایک ہی ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب صدر اور قائد کی مشاورت سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے کیا اقتدار کے دروازے بند نہیں کر لیے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کی نہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، نہ عدلیہ سے لڑائی ہے، نہ کسی اور سے لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی ہے آئین شکنی کے ساتھ۔ جو بھی آئین پر چلے گا ہماری اس کے ساتھ مفاہمت ہے، جو بھی آئین سے روگردانی کرے گا ہماری اس کے ساتھ مزاحمت ہے۔ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، فوج کا اپنا ایک کردار ہے۔ میاں نواز شریف کس قسم کی فوج چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اسی طرح کا کردار ادا کرے جو آئین اس کے لیے کردار متعین کرتا ہے۔ کسی ریاست میں جب کوئی ادارہ اپنے طے شدہ حدود سے گرو کرنا شروع کرے تو وہ ریاست کے اندر کینسر کی مانند پھیل جاتا ہے اور وہ دیگر اداروں کو کھا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی پورا نظام گر پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ایک صحت مند ریاست تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ہر ادارہ اپنے دائرے کار کے اندر کام کرے۔ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کا قومی ادارہ ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے قومی ادارے کی سیاست میں مداخلت ہوئی ہے اس سے ملک کا بھی نقصان ہوا ہے اور اس ادارے کا بھی نقصان ہوا ہے۔ مسلم لیگ آئندہ الیکشن میں کس ایجنڈے کے تحت جائے گی؟ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا بہت واضح ہوگا۔ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، مہنگائی کا خاتمہ کرنا، ملک میں روزگار پیدا کرنا اور پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا۔ اگر ای وی ایم مشین کے تحت الیکشن ہوئے تو کیا مسلم لیگ نون بائیکاٹ کی طرف جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ای وی ایم مشین کے تحت یک طرفہ طور پہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ آج تک میں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ کا خیال ہے دور افتادہ پولنگ سٹیشنز پہ ایک دم لوگ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ووٹ کر دیں گے؟ جہاں ایم این ایز کو ابھی تک آپ نہیں کروا رہے ان سے۔ اکثر سیاستدان سائیڈ بزنس کرتے ہیں، آپ کا کیا کاروبار ہے؟ جی، میں نے تو کنسلٹنگ کی ہے، مینجمنٹ کنسلٹنگ کرتا ہوں، پھر میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا، لیکن یہ کہ اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ آج سارا دن آپ کے ساتھ گزارنے کا بڑا مزہ آیا، آپ کی سرگرمیاں دیکھیں، اور باقی ایک عوامی نمائندے کو آپ جیسا عوامی نمائندہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ سب کے ساتھ مل کے، آپ کی ٹیم سے مل کے بڑا اچھا لگا، اور میں پبلک نیوز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا مشن عوام کو باخبر رکھنے کا ادا کرتا رہے۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی جی، میاں صاحب بہت دیر بعد ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پروگرام کے علاوہ بھی آپ ملیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ اوکے جی، خدا حافظ۔